अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। मौजू इंतहाई हसास है जी, लेकिन क्या कीजिए, इस मौजू पर लब कुशाई करना इंतहाई ज़रूरी है। वजह यह है कि सोशल मीडिया पर जितने भी हॉट मौजू हैं उनमें से एक ये भी है। मेरी मुराद इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के दौरे पाकिस्तान के हवाले से है। जब उनका पाकिस्तान के दौरे का शेड्यूल तय हुआ था और तब से ही बातें होना शुरू हो गई थी, मुतज़ाद खबरें भी आ रही थी और पाकिस्तान में एक बहस चल निकली थी कि यार इंडिया वालों को तो मरोड़ उठना चाहिए, ये पाकिस्तानी क्यों सवालात उठा रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक तो इस्लाम की बात करते हैं, रवादारी की बात करते हैं, दरगुजर की बात करते हैं, मोहब्बत और अमन की बात करते हैं और हज़ारों की तादाद में वो गैर मुसलमानों को मुसलमान कर चुके हैं। तो फिर उनकी ज़ात पर क्यों बातें होना शुरू हुई हैं। फिर एक बात ये भी थी कि वो पाकिस्तान आएंगे और जिस सरकारी तकरीब में वो शिरकत करेंगे वहाँ पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान या दीगर उलमाए कराम शरीक नहीं होंगे। तो इस हवाले से अब क्या खबरें आ रही हैं, क्या मुफ्ती मुनीबुर रहमान वाकई ही उनसे मुलाकात नहीं करेंगे और मामला है क्या, ये एक खबर आप तक मैं पहुंचाऊंगा। और उसके साथ साथ अमीर लब्बैक हाफिज साद हुसैन रिजवी की जो लैंड क्रूजर है ना नई नवेली, अब हाफिज साद हुसैन रिजवी की है, वो भी सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है। तो अपने इस वीलाग में उस हवाले से भी कुछ डिस्कस करेंगे कि भैया ने ना पैसा आ कितों रहा है, ये जो सवालात उठ रहे हैं। तो दोस्तों आपसे दरख्वास्त है हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा, अपना फीडबैक भी देना ना भूलिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक के दौरे पाकिस्तान के हवाले से। वो इस्लामाबाद में आए, उनका वहाँ पर पुरतकपाक इस्तकबाल किया गया। अब जब वो एयरपोर्ट पर उतरे और उनका इस्तकबाल किया जा रहा था तो कुछ लोग हमने ऐसे देखे जो उनके हाथ भी चूम रहे थे। तो वो जो वीडियोज़ हैं और तस्वीर हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा बातें की गई। कोई वहाबीज़म की जानिब चला गया, कोई बरेलवीज़म की जानिब चला गया, कोई दो देवबंदी दरमियान में जो भी मामला तो होते हैं वो उस तरह की कमेंट्स हमने देखे भी और पढ़े भी। ताहम जो सोशल मीडिया पर हमारी नज़र से कुछ पोस्टें गुजरी हैं उनमें से एक दिलचस्प पोस्ट या मालूमाती पोस्ट वो डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से ये है कि वो मौलवी नहीं, डॉक्टर है, वो मुकर्रर नहीं, रिसर्चर है, वो शिया इस्माइली सुन्नी वहाबी देवबंदी या बरेलवी नहीं मुस्लिम है बल्कि दाई इस्लाम है, वो इलाकाई नहीं आलमी निशान है, वो मुसलमानों को काफिर करार नहीं देता, काफिरों को इस्लाम समझाता और मुसलमान बनाता है, वो मसलक की दुकान नहीं इस्लाम की लेबॉर्ट्री है जहां आलमी मज़ाहिब को एक्सपेरिमेंट टेस्ट और प्रूफ के बाद नकली और इस्लाम को असली साबित करता है। वो कभी नहीं कहता कि वो फरिश्ता है या वो हर लिहाज से मुकम्मल है और उससे कभी गलती नहीं होती। वो डायलॉग और दलील का आदमी है, कौन कहता है आप उससे माने। लाखों के मजमे के सामने खड़े होकर वो मनाता ही नहीं, अहले दानिश को अंगुश्त बदंदा होने पर मजबूर भी करता है। अंगुश्त बदंदा का मानी है जी हैरान कर देना, यानी उंगलियां यूं अपने दांतों में चबा लेना। और वो जो जिन्होंने लिखा है वो ये कह रहे हैं कि हज़ारों लाखों का मजमा हो तो जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक दलील देते हैं तो सबको हैरान कर देते हैं, बगैर किसी किताब कंप्यूटर मावन के कुरान सूरत नंबर फलां आयत नंबर फलां ता फलां तर्जमा ये है हदीस फलां किताब फलां बाब हदीस नंबर बाइबल बुक ऑफ वर्स नंबर ओल्ड टेस्टमेंट चैप्टर नंबर वर्स नंबर न्यू टेस्टमेंट चैप्टर नंबर वर्स नंबर भगवत गीता श्रोपा नंबर संस्कृत इंग्लिश मीनिंग हिंदी मीनिंग गौर करना इंसाफ से देखना खलूस से सुनना इस्लाम और कुरान का मौज़ा भी देखोगे और वलायत का कशफ भी। हाँ, दीन बाई चॉइस वालों के लिए वो एलर्जी साबित हो सकता है, दीन बाई चॉइस के लिए। तो ये डॉक्टर जाकिर नाइक की कुछ खूबियाँ गिनवाई हैं एक पोस्ट में कि वो डॉक्टर है, रिसर्चर है, दलील के साथ बात करता है, मंतक के साथ बात करता है और दीगर जो अलहामी किताबें हैं उनसे भी वो रेफरेंस कोट करता है। उसके अलावा जो भगवत गीता है उसके मानी भी वो जानता है, संस्कृत में भी बात कर लेता है, इंग्लिश के मानी भी जानता है। तो उसको सुनने वाले हैरान हो जाते हैं। ये डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से बात की गई। अब एक खबर सामने आई है, उनका जो दौरा कराची है ना उसमें उनकी मुलाकातें तय हैं और उन मुलाकातों में ये बताया जा रहा है कि मुफ्ती तकी उस्मानी समेत
مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی وہ ملیں گے اور مزار اقبال پر عقائد پر کراچی میں جو تقریب ہوگی اس سے خطاب بھی کریں گے، اور جو مجمع آیا ہوگا ان کے سوالات کے ہو سکتا ہے وہ جواب بھی دیں۔ اب یہ خبر ایک پہلے آئی تھی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے بائیکاٹ کر دی ہے، وہ کسی ایسی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے جہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک موجود ہوں گے، لیکن جو ان کا شیڈول کراچی کا آیا ہے دورے کا، اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کی ملاقات بھی طے ہے۔ یہ شیڈول کے مطابق ہے۔ خبر کتنی سچی ہے یہ ایک دو دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن یہ ایک خبر تھی اور یہ جنگ نیوز پیپر اور جیو کی ویب سائٹ پر چھپی ہے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ ڈسکس کر دوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ جو یہ فیک نیوز پھیلا رہے تھے کہ مکمل طور پر مفتی منیب الرحمان صاحب نے بائیکاٹ کر دیا، لیکن وہ کھلے دن کے انسان ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ایک عام عالم دین نہیں ہے، لیکن کیا ایک نقطہ ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو، جو مروجہ ہمارے عالم دین ہیں، مشائخ ہیں، ان سے مختلف بناتا ہے؟ کیا انہوں نے وقت کی تقاضے کو سمجھا، انہوں نے جدت کو سمجھا، اور جو دنیا بھر میں تبدیلیاں آ رہی تھیں، جو اپنی بات ایک بڑے مجمع تک پہنچانے کے لیے ٹولز آ رہے تھے، ان کا انہوں نے بر وقت استعمال کیا، اور یہی چیز ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ پوری دنیا میں ایک فیس کے طور پر وہ سامنے آ گئے۔ میری نظر میں جو مختلف چیز کرتی ہے، جو میرے خیال میں مفتی منیب الرحمان صاحب بڑے قابل احترام ہیں، میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ لوگ ان کو سامنے رکھ کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور مفتی صاحب خود کہتے ہیں کہ کئیوں کے منہ کو بواسیر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ٹول تھے نا، خاص طور پر آپ یہ کہہ لیں کہ جب یہ پرائیویٹ میڈیا کا عروج ہوا تو انہوں نے اس میڈیم کو سمجھا ہے۔ یعنی آپ کو کیبل جب سے آئی ہے، آپ کو کیبل پر طرح طرح کے چینلز ملیں گے، ہر موضوع پر چینل ملیں گے۔ ہر موضوع سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ ایجوکیشن ریلیٹڈ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے چینل بھی موجود ہیں، اگر آپ ہیلتھ کے ریلیٹڈ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی چینل موجود ہیں۔ یہ جو جس طرح نیشنل جیوگرافک ہے، اپنی منشا کے مطابق، یعنی جس طرح آپ کی سوچ ہے یا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو جو دینی چینلز ہیں ان کی بھی آپ نے دیکھا کہ پھر پیس ٹی وی آیا اور یہ اس کے بانیان میں تھے، اور ایک نیا ٹرینڈ انہوں نے سیٹ کیا۔ اس ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ یہ پھر آہستہ آہستہ ڈیجیٹل میڈیا کی جانب بھی کنورٹ ہوئے۔ ہمارے یہاں پر جو آپ یہ کہہ لیں کہ کانفرنسیں وغیرہ ہوتی ہیں، سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی میڈیا کوریج دیتا ہے نہیں دیتا، بس کسی بھی جماعت سے وابستہ کارکنوں سے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیں یا میڈیا پر 1.5-2 منٹ کی خبر چل جائے تو انف ہوتا ہے، اور یہی سمجھا جاتا ہے ہماری بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا جو انہیں چیز مختلف بناتی ہے؟ میری بات سے اعتراض بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا اپنا ایک مشاہدہ ہے کہ انہوں نے ان ٹولز کا احسن طریقے سے استعمال کیا، اور انہوں نے اپنی جو ان کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وسیع آڈینس تھی، یعنی بند کمروں سے نکل کر وہ لوگ جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے مائنڈ میں طرح طرح کے سوالات ہیں، ان کا جواب دینے کے لیے انہوں نے پھر یہ چینلز استعمال کیے، چاہے ڈیجیٹل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو یا پھر مین سٹریم میڈیا ہو، اور اپنا ایک چینل لانچ کیا۔ اب یہ وہ چیزیں تھیں جو ان کو منفرد بناتی ہیں، میری نظر میں یہ ہے جو میں سمجھا ہوں تھوڑا سا۔ باقی ہر کسی کا اپنا اپنا موقف ہے، یا اس کے اپنی اپنی منطق ہے، اس کے اپنے اپنے دلائل ہیں، اس کے اپنے اپنے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پر تو ایک بات یہ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، نہیں ساڈا بابا ٹھیک ہے، فلانیاں دا بابا غلط ہے، نہیں فلانیاں دا بابا غلط ہے، دوسرے دا بابا ٹھیک ہے۔ ہمیں اس طرح کی جو مروجہ بحث ہے نا، اس سے تھوڑا سا ہٹ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا، اور کس طرح ہم ایک پرامن طریقے سے ایک سادہ الفاظ میں اپنا موقف یا اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اور جس سے کوئی انتشار والی کیفیت بھی پیدا نہ ہو۔ لیکن یہ ڈاکٹر ذاکر نائک جب سے ان کا میں نے ذکر کیا کہ پاکستان کا دورہ تھا، یہ شیڈول طے تھا، تو جو مہم چلی ہے وہ شاید نہ چلتی تو بہتر تھی۔ میں زیادہ کھل کر تو نہیں اس چیز میں جاؤں گا، لیکن یہ جو مہم چلی ہے یہ نہیں چلنی چاہیے۔ یہ دیکھنا، یہ مروڑ تو بھارت کو اٹھنے چاہیے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو
جو منفی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تھوڑی سی اس بات کو سمجھیے گا جو میں کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی مثبت ہونے لگتا ہے تو پراپوگنڈا شروع ہوتا ہے اور اس ریلیٹڈ جو الگوریدم ہے یا اس حوالے سے جو منفی چیزیں ہیں وہ زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ ٹویٹر دیکھ لیں, آپ یوٹیوب سے دیکھ لیں, فیس بک دیکھ لیں, ٹک ٹاک دیکھ لیں, یہ چیزیں منفی مباحثے ہو رہے ہیں اور منفی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, منفی کلپ جس سے انتشار پھیلنے کا خطرہ ہے, حسد نظر آتی ہے. تو وہ ایک بہانہ بنتا ہے اور بہانہ بن کے پھر اصل موضوع پیچھے رہ جاتا ہے اور جو شرپسند عناصر ہیں جو وہ چاہتے ہیں ان کی بات پر لوگ زیادہ یقین کرنے لینا شروع کر رہے ہیں اور یہ جو جھوٹ اور سچ کی تفریق ہے یہ بھی کہیں دب کر رہ جاتی ہے. تو میرا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جھوٹ اور سچ کو دیکھنا چاہیے, شعور کی بنیاد پر, دلیل کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے. اب میں نام تو نہیں لوں گا, پہلے کوئی صحافی تھے, اب کچھ دانشور بھی لبیک کی جانب توپوں کا رخ کیے ہوئے ہیں اور ملک میں پاکستان میں خاص طور پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ سارے قصوروار یہی ہیں. یار اس جماعت کی جو بنیاد ہے وہ 2016-17 میں ہے, ابھی تو 10 سال بھی نہیں ہوئے. یعنی اس سے پہلے پاکستان کے حالات سارے ٹھیک تھے. میں کوئی سائڈ نہیں لے رہا, لیکن میں تو اصولی بات ایک کر رہا ہوں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے. اور اب آپ یہ کہ ہاں ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ لوگ کافی زیادہ متعلق ہیں, آپ انہیں دلیر کے ساتھ کاؤنٹر کیجئے, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ان کی قیادت کو عرف تنقید بنائیں اور یہ کہہ دیں جی کہ انہیں کچل دیا جائے, انہیں نست و نبود کر دیا جائے, ان کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے, عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے, انتشار اور افراتفری پھیل رہی ہے. ایسا سوچتے ہوئے بھی جو دانشور حضرات ہیں نا, میں انہیں قابل احترام بھی ہے لیکن فکری بددیانتی کر جاتے ہیں, انہیں دیکھنا چاہیے کہ یار ایسا نہیں ہے. بار بار کسی کو جب آپ حرف تنقید بنائیں گے تو اوپر کا رخ کریں گے تو آگے سے ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے, تو وہ رد عمل تو آئے گا, ریاکشن تو آئے گا. پھر جب ریاکشن آئے گا تو آزادی رائے کو بنیاد بنا لیا جائے گا. دوسری جانب جی حافظ صاحب سے رضوی کی جو لینڈ کروزر ہے اس کی بات ہو رہی ہے جی کہ لینڈ کروزر نہیں نویلی, پیسے کہاں سے آئے ہیں. پیسوں پر سوالات تو بڑے اٹھتے ہیں, لیکن کوئی جا کر لینڈ کروزر تو نظر آ جاتی ہے. اور عمومی طور پر ہم نے یہ جلسے جلوسوں میں دیکھا ہے, جتنی یہ سیاسی جماعتیں بھی ہیں, جب ان کے قائدین نکلتے ہیں تو نئی نویلی گاڑیاں ہی ہوتی ہیں اپلائی فار. وجہ یہ ہے کہ وہ جو شو رومز وغیرہ ہیں کوئی نہ کوئی کارکن اسے رینٹ پر لے لیتا ہے اور ہر کسی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پھر جو ان کے سربراہ ہیں یا قائد ہیں یا امیر ہیں ان کی گاڑی میں بیٹھیں. عمومی طور پر میرا تو ایکسپیرینس یہ ہوا ہے. اب جس لینڈ کروزر کی وہ تصویر سوشل میڈیا پر آ رہی ہے, بتا رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ رینٹ پر ہو, کیونکہ یہ تو ایک معمول کی بات ہے ہمارے یہاں پر کہ جلسوں جلوسوں میں جب کوئی قائد جاتا ہے یا ریلیاں جاتی ہیں, احتجاج ہوتے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر سفر ہوتا ہے تو رینٹ پر بھی چیزیں لی جاتی ہیں. لہٰذا وہی جو میں نے کہا نا, ایویں کئی لوگوں کو مروڑ اٹھ جاتے ہیں اور ان کا بھی ایک آسان ٹارگٹ بن جاتے ہیں یا ٹی ایل پی والے یا ان کے امیر حافظ صاحب حسین رضوی, اور جن کے دل میں مروڑ اٹھتے ہیں وہ چہرے عیاں ہیں, گاہے بگاہے ہم ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تو دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے جو میں نے بات کی ہے, آپ کو لگے کہ میری بات میں وزن نہیں ہے, جو میں نے اپنا تھوڑا سا موقع پیش کیا ہے, تو اس پر اپنا فیڈ بیک مہذب انداز میں ضرور دیجیے گا. اور باقی مفتی منیب الرحمان صاحب کے تناظر میں جو تھا کہ شاید ملاقات نہیں کریں گے یا اس تقریب میں شریک نہیں ہوں گے, اب آنے والے دنوں میں یہ بھی پتہ چل جائے گا. پوسٹیں تو بہرحال سوشل میڈیا پر اسی انداز کی وائرل ہو رہی تھی. آپ ہمارا چینل انسائٹ اسٹوری لائیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.